भिंडी के बीज मैंने 11 अप्रैल 2022 को लगाए थे और अब ये पौधे आपके सामने हैं। कई किलो भिंडी हम उतार के तो खा चुके हैं और इतने छोटे से पैच पे मैंने 3 किस्म की भिंडियाँ लगाई हुई हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका क्लोज़अप भी दिखाती हूँ। यहाँ से भिंडियाँ हम नीचे से उतार चुके हैं और अब पौधे के ऊपर नई भिंडियाँ लग रही हैं। ये आप देखिए कि 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 10 भिंडियाँ इसके ऊपर और लगी हुई हैं। हर रोज़ बहुत सारी भिंडियाँ हमारे खाने के लिए तैयार होती हैं। आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि इतनी अच्छी पैदावार लेने के फैक्टर्स क्या हैं। ये साथ में मैंने कंपेनियन प्लांट के तौर पे हमारी जो मकामी फलियां हैं जिनको कि हम पंजाबी में रवां कहते हैं वो लगी हुई हैं। ये भिंडी के पौधों के लिए बहुत अच्छी नाइट्रोजन फिक्सिंग करती हैं। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं कि मैं अच्छी पैदावार के लिए एक बात के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देती हूँ कि हमें ज़मीन की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करनी है। इसमें बहुत जिस हद तक हमसे हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर डालना है, कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है और जो मट्टी के अंदर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी है उस ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीने के हालात मुहैया करने हैं। तो उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि जब आप ज़मीन तैयार करते हैं तो उसमें कंपोस्ट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैंने इस जगह पे आप देख रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, तो इसमें मुख्तलिफ़ तरह की कंपोस्ट आप अगर मैं एक रफ़ अंदाज़ा बताऊं तो मैं तकरीबन 100 किलो से ज़्यादा कंपोस्ट इस ज़मीन में इस्तेमाल कर चुकी हूँ। जब पौधे फूलों पे आ जाते हैं तो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करती हूँ, जिसमें कि नीम की खल और सरसों की खल उसका पानी में भिगो के 24 घंटे उसका मैं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो इसको एक अंदाज़ा ये आप लगा सकते हैं कि 20 ग्राम खल अगर हम एक पौधे के हिसाब से भिगो लें और वो पानी हफ्ता 15 दिन के बाद अगर हम पौधों को दें, मट्टी में डालें, तो उनकी आप देखेंगे कि पौधों की रंगत और उस पे सब्ज़ी लगने की मिक़दार में हैरत अंगेज़ इजाफ़ा होगा। तो इसके अलावा मैं घर में वर्मी कंपोस्ट खुद बनाती हूँ, तो वर्मी कंपोस्ट भी हम पानी में उसको भिगो के रख के तो उस पानी को भी जब मट्टी में लगाते हैं, वर्मी कंपोस्ट हो या दूसरी आम कंपोस्ट हो, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हर हफ्ते एक बार दे दें तो
بہت ہی حوصلہ افزا نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اس وقت موسم انتہائی خوشگوار ہے۔ بہت عرصے کے بعد لاہور میں رات بارش ہوئی ہے، صبح بھی بارش ہو رہی تھی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ بادل چھائے ہوئے ہیں، بڑے گھنے بادل ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اب پھر بارش ہوگی۔ تو میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ ویڈیو ہم اس سے پہلے بنا لیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب اس پہ پھل لگنا شروع ہو جائے تو اس کو پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ لاہور میں مئی اور جون کے مہینے میں بہت شدید گرمی پڑتی ہے، خشک گرمی ہوتی ہے، بارشیں نہیں تقریباً ہوتی، اور درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ سے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں ان کو ہر روز پانی دینے کی ضرورت ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ پودوں کے درمیان ہوا کا، روشنی کا گزر ہونا چاہیے تاکہ پودے ہمارے بیماریوں اور کیڑوں سے محفوظ رہیں۔ میں تو جتنے پرانے پتے ہوتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ ہٹاتی رہتی ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اندر سے سفوکیٹ ہو جائیں اور بیماریوں کی آماجگاہ بن جائیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ احتیاط نہیں کریں گے تو آپ کے پودوں پہ کیڑوں کا اور بیماریوں کا حملہ ہو سکتا ہے۔ سفید مکھی ایک ایسا کیڑا ہے کہ اگر اس کو موافق حالات ملیں تو وہ بھنڈی کے پودوں پہ بہت زیادہ حملہ آور ہوتی ہے۔ یہ ان کے پودوں کے پتوں کی نچلی سائڈ پہ یہ انڈے دیتی ہے اور بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ پودوں کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ یہ وائرس کو بھی لے کے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے اور آپ کے گارڈن میں تباہی مچا سکتی ہے۔ تو ایک تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہماری زمین میں جیسے جیسے غذائی اجزاء کا بیلنس ہوتا جائے گا، ایک توازن قائم ہو جائے گا، تو ویسے ویسے کیڑوں کے حملے بھی کم ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک ہم اس مقام پہ نہیں پہنچتے ہیں تو ہمیں ان کے اگر کیڑے کا حملہ ہو جائے یا بیماری کا حملہ ہو جائے تو اس کے تدارک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے باغ کو بہت صاف ستھرا رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں کوڑے کا ڈھیر پڑا ہے، کہیں پتے بکھرے پڑے ہیں، پانی اس کے اوپر پڑتا ہے جس سے کہ پھر وہ پودوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں کے لیے ایک جنت بن جاتا ہے۔ اگر بھنڈی کے پودوں پہ سفید مکھی کا حملہ ہو جائے تو میں نے جس چیز کو بہت مؤثر پایا ہے وہ ہے بیکنگ سوڈا، جو میٹھا سوڈا ہے، اور اس کے ساتھ نیم آئل یا لہسن کا تیل یا کوئی اور اس طرح کوئی سا بھی کوکنگ آئل بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا جب ہم اسپرے کریں گے اور پتوں کے پیچھے کی سائڈ پہ اسپرے کریں گے تو اس کے انڈے تلف ہو جائیں گے اور ہم سفید مکھی کے حملے کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اس وقت بھی بارش ہو رہی ہے
اور پیش گوئی کے مطابق مانسون تھوڑی سی وقت سے پہلے شروع ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ مانسون کا آغاز جولائی کے مہینے سے ہوتا ہے۔ آج 17 جون ہے، اور کل 16 کی رات سے بہت شدید بارش ہوئی ہے، اور اب پھر بارش شروع ہو گئی ہے۔ میرے تجربے کے مطابق برسات کا موسم، اگر آپ اپنے پودوں کی اچھی حفاظت کر سکیں تو برسات کے موسم میں ایک دم سے پھر سے پودوں کے اندر جان پڑ جاتی ہے، اور ان پہ خوب پھول لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور سبزی مئی اور جون کے مقابلے میں بہت زیادہ لگنے لگتی ہے۔ لیکن اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے اور آپ کے پودے مٹی اور پانی کی آمیزش سے گلنے سڑنے شروع ہو جائیں گے تو برسات کے موسم میں آپ کسی قسم کی سبزی شاید ہارویسٹ نہ کر سکیں۔ میں آپ کے ساتھ آخری بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ مئی اور جون کے مہینے میں خشک موسم کی وجہ سے پودوں کے اوپر میرے باغ میں تو خاص طور سے اسپائڈر مائٹ کا بہت زیادہ حملہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ہر روز صبح کے وقت ان پودوں پہ اچھی طرح سے پانی کا سپرے کریں، اتنا سپرے کریں کہ پودے سارے دھل جائیں، تو سارے دن کی سخت گرمی سے وہ پانی خشک ہو جاتا ہے، لیکن پودوں پہ ان کا بڑا خوشگوار اثر ہوتا ہے۔ خشک ہونے سے میرا مطلب یہ ہے کہ شام کے وقت اور رات میں پانی ان کے اوپر کھڑا ہونے کی وجہ سے کوئی ڈیمپنس نہیں آتی اور پودوں کے لیے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن اگر آپ پودوں کو بہت اچھی طرح سے صبح کے وقت مئی جون کی شدید گرمی میں دھو لیتے ہیں، اور گرمی کے ساتھ ساتھ پودوں کے اوپر دھول مٹی بہت زیادہ پڑ جاتی ہے، تو آپ کے پودے مئی جون کی 42 43 45 درجے سینٹی گریڈ کی گرمی کو بآسانی برداشت کر لیتے ہیں۔